सही। अच्छा, पंजाब के अंदर एक कल्चर मौजूद है कि यहाँ जब किसी के घर के पास से कोई सड़क गुजरती है तो वो लोग खुश होते हैं कि जी हमारे घर के पास से सड़क गुजर गुजर रही है, इससे हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी। जबकि बलूचिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, सी पैक, यानी उसकी जो कल्मिनेशन है, जो उसका अख्ताम है, या उसके जो फ़वाइद व समरात हैं वो मैक्सिमम होंगे वहाँ पे। गवादर वहाँ पे बहुत बड़ी एक पोर्ट मौजूद है। तो बलोची सी पैक के खिलाफ क्यों है? क्या वो इसको समझ नहीं पा रहे कि इसके अंदर अच्छा, उनके लिए प्रॉस्पेक्ट क्या है? ये समझते हैं कि ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये पंजाब की कॉलोनाइजेशन है, क्योंकि उनके अंदर एक फ़ियर है कि हम 6 से 7 मिलियन हैं। अगर बलोच डेवलप होता है, ग्वादर शहर डेवलप होता है तो 60-70 लाख लोग तो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कराची में हुआ। तो उनके अंदर फ़ियर है कि हमारी पॉपुलेशन को डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आउट नंबर कर देगा। अच्छा, इसके अंदर कोई इंटरनेशनल हाथ भी है? कोई कोई ऐसी पार्स हैं, कोई ऐसी गेम है पीछे बिहाइंड द डोर्स जो कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, कि जो उकसा रहे हैं बलोचियों को? अच्छा, ये जितने भी मॉडर्न नेशन स्टेट्स हैं, ये जब इंटेलिजेंस एजेंसीज़ डेवलप करते हैं, नंबर ऑफ़ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ उनके हैं, उनके ऑपरेशंस हैं, तो ये अपने पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स के लिए करते हैं ना। अब उनके पॉलिटिकल जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो नेशनल बाउंड्रीज़ के अंदर भी होते हैं, बाउंड्रीज़ के बाहर भी होते हैं। अब ये कैसे मुमकिन है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स इसमें ना हों? ममालिक अच्छा, में भी हैं। ये जो बलोच मूवमेंट तो नहीं है, कुछ यानी कुछ गिरोह हैं। अगर हम कंपैरिजन बनता तो नहीं है, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करना भी चाहें कश्मीर के साथ, और इसका उसका एक बाकायदा उसकी तारीख़ है, कई दहाइयाँ हैं उसके अंदर, बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं उन्होंने। मगर इसके बावजूद हम देखते हैं कि वो कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट है, इट इज़ नोवेयर। ठीक है, उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, कश्मीरियों ने कर्फ्यू के अंदर रहना सीख लिया। ठीक है, और वो जो इंडियन ट्रूप्स हैं उनको अटैक भी नहीं करते हैं, वो जलसे जुलूस भी नहीं निकालते हैं, उनकी मुख्तलिफ़ आवाज़ें भी नहीं उठती हैं, उनका जो डिजिटल या सोशल मीडिया है उसके ऊपर भी प्रोपेगेंडा नहीं होता है। जबकि इसके मुकाबले में हम देखते हैं कि हमारे ट्रूप्स को टारगेट किया जा रहा है, और बाहर से इन्फिल्ट्रेशन हो रही है, और नित नई कहानियाँ जो सामने जो आ रही हैं। वायलेंस है। सही। अच्छा, पंजाब के अंदर एक कल्चर मौजूद है कि यहाँ जब किसी के घर के पास से कोई सड़क गुजरती है तो वो लोग खुश होते हैं कि जी हमारे घर के पास से सड़क गुजर गुजर रही है, इससे हमारी जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और हमें सफ़र की निस्बतन आसान सहूलियात मुयस्सर होंगी। जबकि बलूचिस्तान में इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च कर दिया गया है, सी पैक, यानी उसकी जो कल्मिनेशन है, जो उसका अख्ताम है, या उसके जो फ़वाइद व समरात हैं वो मैक्सिमम होंगे वहाँ पे। गवादर वहाँ पे बहुत बड़ी एक पोर्ट मौजूद है। तो बलोची सी पैक के ख़िलाफ़ क्यों है? क्या वो इसको समझ नहीं पा रहे कि इसके अंदर अच्छा, उनके लिए प्रॉस्पेक्ट क्या है? ये कहना कि बलोच इसके खिलाफ हैं, ये बुनियादी तौर पे शिनाख्त के इशू हैं। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि सारे हों, लेकिन एक सेंटिमेंट है, ज़ाहिर है वो ये समझते हैं कि ये इट्स अ प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन, ये पंजाब की कॉलोनाइजेशन है, क्योंकि उनके अंदर एक फ़ियर है कि हम 6 से 7 मिलियन हैं। अगर बलोच डेवलप होता है, ग्वादर शहर डेवलप होता है तो 60-70 लाख लोग तो यहाँ पे आ जाएंगे, जैसे कराची में हुआ। तो उनके अंदर फ़ियर है कि हमारी पॉपुलेशन को डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो आउट नंबर कर देगा। और फिर ज़ाहिर है जो एक क्योंकि अब 4-5 नैरेटिव्स हैं ना, एक सेंटिमेंट बहुत इंतहा पे है कि वो बलोच नेशनलिज़्म के ऊपर वो ग्रेटर बलूचिस्तान की बात करते हैं, बलूचिस्तान को लिबरेट करने की बात करते हैं। फिर दूसरा जो है वो बहुत ज़्यादा खुद मुख्तारी चाहता है। एक फिर सेंटिमेंट जो मौजूदा 18th अमेंडमेंट के बाद मुख्तारी है उसकी इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, और ज़ाहिर और इस तरह दूसरे लोग हैं। अब हर सेंटिमेंट रेजोनेट करता है हर चीज़ के साथ। अब सी पैक के ऊपर इतना प्रोपेगेंडा किया गया, इसलिए तो रियासत जो है हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स है, उनको लोगों को बताने की ज़रूरत थी कि ये एक डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है, ये आपकी आइडेंटिटी को लेके, आपके राइट्स को लेके, उसकी बढ़ोतरी के लिए काम करेगा। लेकिन फिर अगेन हम शायद उतने अच्छे तरीके से समझा नहीं सके जिस तरीके से हमें समझाना चाहिए था। अच्छा, इसके अंदर कोई इंटरनेशनल हाथ भी है? कोई कोई ऐसी पार्स हैं, कोई ऐसी गेम है पीछे बिहाइंड द डोर्स जो कि ये रोल प्ले कर रहे हैं, कि जो उकसा रहे हैं बलोचियों को? अच्छा,
یہ جتنے بھی ماڈرن نیشن اسٹیٹس ہیں، یہ جب انٹیلیجنس ایجنسیز ڈیولپ کرتے ہیں، نمبر آف انٹیلیجنس ایجنسیز ان کے ہیں، ان کے آپریشنز ہیں، تو یہ اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز کے لیے کرتے ہیں نا. اب ان کے پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں وہ نیشنل باؤنڈریز کے اندر بھی ہوتے ہیں، باؤنڈریز کے باہر بھی ہوتے ہیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ انٹرنیشنل پلیئرز اس میں نہ ہوں؟ ہمارے اس سائڈ پہ ہے. اب اٹس ناٹ فیشنیبل، لیکن ظاہر ہے کہ اپرچونیٹیز اگر ملتی ہے ان ممالک کے ساتھ جن کے ساتھ آپ کے تعلقات نہیں، تو آپ کرتے ہیں، سارے کرتے ہیں. تو اب جس طریقے سے اس کا پروپیگنڈا اس کو کیا جاتا ہے، جس طریقے سے ان کو ریسورسز ملتے ہیں، جس طریقے سے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ملتے ہیں. ابھی ایک رپورٹ جنریٹ ہوئی ہے کہ جو امریکن ویپنز افغانستان میں تھے وہ بلوچستان میں بھی اس طریقے سے آئے ہیں. اب پورا ایک کمیونیکیشن کا سسٹم ہے، ایک ریاست کی ریٹ کو توڑنا یہ انڈیجنس گروپس کا کام تو نہیں ہے. اب پاکستان کو یہ دیکھنا ہوگا کہ کیونکہ بلوچ لینڈ ایران میں بھی ہے، ایرانی پورا صوبہ ہے بلوچستان کا، بلکہ یہ بلوچ بھی ادھر سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے. افغانستان میں بھی بلوچ ہیں، پھر سندھ میں بھی ہیں، صدرن پنجاب میں بھی ہیں، پھر انٹرنیشنل پلیئرز بھی ہیں. یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہوا کہ انٹرنیشنل پلیئرز نہ ہوں، بلکہ نیشن سٹیٹس کے بارے میں اب یہ کہا جاتا ہے کہ سیپریشن جو ہے وہ امپاسبل ہوگی. اگر آپ اسرائیل کا اور دیکھیں پیلسٹائن کا ایشو، تو اب ریاست اپنے آپ کو ارسپیکٹو آف دی میرٹ آف دی آرگومنٹ، ریاست آخری حد تک اپنے آپ کو بچاتی ہے. نہیں وہ جو کیا نام ہے اس کا، اسکاٹ لینڈ کی مثال ہمارے سامنے ہے، آئرش کی مثال ہمارے سامنے ہے. انہوں نے کس طرح سے اپنے ملک کے اندر ہونے والی ریوولٹ کو کچلا اور وہ آخری حد تک گئے اور ان کو سرنڈر کرنا پڑا. یا تو ریاست سے تگڑے ہو جائے نا. اب ماڈرن سٹیٹس اتنی طاقتور ہو گئی ہیں کہ وہ ریاست کو جو باغی گروہ ہیں، جو ریبلز ہیں، وہ کچل نہیں سکتے. اور ریاستیں بھی اتنی پریپیئرڈ ہو گئی ہیں کہ وہ ان پارٹس کے ساتھ آگے ایگزسٹ کرتی ہیں، جیسے انڈیا بھی کر رہا ہے. انڈیا میں بڑے سیریس ایشوز ہیں، باقی ممالک اچھا، میں بھی ہیں. یہ جو بلوچ موومنٹ تو نہیں ہے، کچھ گروہ ہے. اگر ہم کمپیریزن بنتا تو نہیں ہے، لیکن اگر ہم کمپیریزن کرنا بھی چاہیں کشمیر کے ساتھ، اور اس کا ایک باقاعدہ اس کی تاریخ ہے، کئی دہائیاں ہیں اس کے اندر، بڑی قربانیاں دی ہیں انہوں نے. مگر اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کشمیر کی جو آزادی کی موومنٹ ہے، اٹ از نو ویئر. ٹھیک ہے، انہوں نے کرفیو لگا دیا، کشمیریوں نے کرفیو کے اندر رہنا سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اور وہ جو انڈین ٹروپس ہیں ان کو اٹیک بھی نہیں کرتے ہیں، وہ جلسے جلوس بھی نہیں نکالتے ہیں، ان کی مختلف آوازیں بھی نہیں اٹھتی ہیں، ان کا جو ڈیجیٹل یا سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر بھی پروپیگنڈا نہیں ہوتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ٹروپس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور باہر سے انفلٹریشن ہو رہی ہے اور نت نئی کہانیاں جو سامنے آ رہی ہیں. وائلنس ہے نا بلوچ انسرجنسی کا، وہ کہیں زیادہ ہے کشمیر کی اگر آپ دیکھیں، کیونکہ ہمارا پوائنٹ آف ویو تو ایک فریڈم موومنٹ ہے، لیکن ظاہر ہے اگر انڈین پرسپیکٹو دیکھیں وہ بھی ایک انسرجنسی ہے. کشمیری اور طرح سے بیہیو کیا ہے اور بلوچ انسرجنسی اور ہے. بلوچ بنیادی طور پہ فائٹر ہے، اور بلوچ کی کلچرل آئیڈینٹی کے اوپر بھی صدیوں سے کہاوتیں. ایک کہاوت تو یہ بھی ہے کہ وہ پیار سے اور عزت سے مانتے ہیں، ادروائز وہ نہیں مانتے. وہ ان کے اندر ایک ریبل ہے، اور وہ وائلنس کے ذریعے ان کو دبایا نہیں جا سکتا، جو ایک حد تک ٹھیک بھی ہے. پھر ٹریز دیکھیں، ویسے کشمیر بھی پہاڑی علاقہ ہے، اب یہ بھی کوہ سلیمان ہے اور سارا پہاڑی علاقہ ہے، لیکن بلوچ آر ویری ڈفرنٹ. اور وہ بڑے اسٹرانگ انسرجنٹس ہیں، بڑے کنسسٹنٹ ہیں. وائلنس بہت زیادہ ہوا ہے. یہ میرے خیال میں بحث کی ضرورت نہیں ہے. بحث ہماری یہ ہونی چاہیے کہ پاکستان کی فیڈریشن میں بلوچ پاپولیشنز کو ایبزارب کیسے کیا جائے. کیونکہ اگر صدرن پنجاب کا بلوچ ایبزارب ہو سکتا ہے، سندھ کا بلوچ ایبزارب ہو سکتا ہے، بلوچستان کا بلوچ ایبزارب کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بلوچ جو بلوچستان میں بھی رہتا ہے ان کے بھی کلچرل لنکس ہیں صدرن پنجاب کے ساتھ بھی. اب جیسے نواب بگٹی صاحب تھے، ان کی راجن پور میں ان کی میریجز تھی. ان طریقے سے یہ بلوچ آپس میں میریجز کرتے ہیں، تو وہ کنیکٹڈ ہیں اس لحاظ سے. اب یہ ایسا کویشچن ہے جو ڈویبل ہے کہ بلوچ کو ایبزارب فیڈریشن کے اندر کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر وہی فیڈریشن کے تقاضوں کے تحت. اگر آپ فیڈریشن کو ایک سینٹرلائزڈ طریقے سے چلائیں گے، یونٹری گورننس کے ذریعے سے چلائیں گے، تو پھر نہ صرف بلوچستان میں بلکہ فیڈریشن کے جتنے بھی حصے ہیں ان سے
آوازیں آئیں گی، وہ صحیح، جی بی سے بھی آ سکتی ہیں، وہ ایون پنجاب سے بھی آ سکتی ہیں، کیونکہ ایک ماڈل ہے نا، ایک پورا اسٹرکچر ہے، تو آپ یو کانٹ گو اگینسٹ اے اسٹرکچر. A federation can't go against a federal structure. تو جو فیڈرل اسٹرکچر ہے اس کے اوپر ہے، کیونکہ پاکستان از اے نیچرل فیڈریشن. اب یہ کہا جاتا ہے دس از ویری امپورٹنٹ کہ اب پاکستان کا اگر آپ اوپر دیکھیں، کشمیر پاکستان میں بھی ہے، کشمیر انڈیا میں بھی ہے، پنجاب ڈیوائیڈ ہوا تھا پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے. اس طریقے سے سندھ کا آپ ٹرین دیکھ لیں، ادھر راجستھان ہے، ادھر سندھ ہے. پھر اگر آپ بلوچستان دیکھ لیں، بلوچستان پاکستان میں بھی ہے اور ایران میں بھی ہے. پھر پشتون ایریاز دیکھیں، پاکستان میں بھی ہے، افغانستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں جو ہر ایتھنیسٹی ہے وہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، کہیں وہ ریلیجن کی بیس پہ ڈیوائیڈ کرتی ہے اور کہیں وہ ویسے ہی جیوگرافیکلی ڈیوائیڈ کرتی ہے. لیکن اس میں ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ اس ایتھنیسٹی کی جو سب سے زیادہ بڑی پاپولیشنز ہیں وہ پاکستان میں. اگر پنجاب تقسیم ہوا تو زیادہ پنجابی پاکستان میں آئے. اس طرح سندھ دیکھ لیں، اس طرح بلوچ زیادہ پاکستان میں ہیں. اس طرح اگر آپ پشتون دیکھ لیں کہ افغانستان سے زیادہ پشتون پاکستان میں ہیں. تو وہ سینٹرل پوائنٹ پاکستان میں ہے. تو پاکستان میں جو بسنے والی ایتھنیسٹیز ہیں انہوں نے اپنی پیریفریز پہ نہیں جانا، بلکہ پیریفریز پہ بسنے والی ایتھنیسٹیز نے اپنے ٹوٹل کی طرف آنا ہے، کل کی طرف آنا ہے. تو کیونکہ پاکستان کو میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان از این انڈس لینڈ، تو دریائے سندھ پاکستان کو، ہاں ریلیجن باقی ساری چیزیں بھی ہیں، یونائٹ کرتا ہے، اور اٹس اے نیچرل فیڈریشن، اور یہ کوئی مشکل نہیں ہے پاکستان کو صحیح. ایز اے فیڈریشن چلانا. اچھا، کرپشن کے ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ کیونکہ بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں، کہتے ہیں کہ بجٹ کا بہت سارا حصہ بلوچستان کو ملتا ہے، مگر وہاں کے جو آفیسرز ہیں، وہاں کے جو پولیٹیشنز ہیں وہ کرپٹ ہیں، وہ پیسے کو صحیح جگہ پہ خرچ نہیں کرتے ہیں، جس سے کہ عام آدمی تک اس کے ثمرات یا فوائد نہیں پہنچ پاتے. اچھا، جب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان میں ہمیں اشرافیہ بھی دیکھنی ہوگی، کیونکہ پاکستان نے انفارچونیٹلی اشرافیہ کو سرو کیا. یہ صرف بلوچستان کا ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو ہے. اب جب وہ انٹرسٹ اس لحاظ سے عام عوام تک نہیں ہوتے تو جو دوسرے بہت سے نیریٹیوز ہوتے ہیں وہ لوگ خریدنے لگ جاتے ہیں. اب ایک پولیٹیکل اور آئیڈینٹی کے بعد ایک بہت بڑا ایشو ایک معاشی حالات کا بھی ہے. اب جو اگر آپ بلوچستان کا انفراسٹرکچر دیکھیں یا گورنمنٹس کی انویسٹمنٹ دیکھیں، وہ بلوچ پیپل کے اوپر یا بلوچ عوام کے اوپر تو اس لحاظ سے نہیں ہوئی نا. وہ تو ہم نے جو وہاں پہ رہنے والی اشرافیہ ہے، چاہے پشتون لارڈز ہیں، چاہے بلوچ سردار ہیں، ان کے اوپر کی ہے نا. تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ تو نہیں آیا. آپ جتنا مرضی پیسہ لگائیں، جب تک وہ لوگوں کے اوپر نہیں لگے گا اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی مرضی آپ فنینشیل انویسٹمنٹ کریں، جب تک کلچرل اور پولیٹیکل رائٹس نہیں ملیں گے، اس جو انویسٹمنٹ ہے فنینشیل انویسٹمنٹ کا فائدہ نہیں ہونے والا. صحیح. اچھا، بلوچستان کا جو سالوشن ہے، جس طرح سے آپ نے ابھی عرض کیا کہ اس کا حل جو ہے وہ پولیٹیشنز کے پاس ہے، تو اس کے علاوہ بھی آپ کچھ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نیشنل لیول کے اوپر کوئی نیریٹو بنانا ہے، میڈیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جتنے اوپینین لیڈرز ہیں ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے، تو ایک طرح سے ایک نیشنل لیول کے اوپر کوئی ایسا نیریٹو بنایا جائے بلوچستان کے حوالے سے، تاکہ اس کی جو بھی مشکلات ہیں وہ کم ہو سکیں؟ یہی ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ جو فیڈرلزم کا بیانیہ ہے کہ پاکستان وفاق ہے، اس کو وفاق کے مطابق چلانا چاہیے. پاکستان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو لیڈرشپ ہے، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، دے نیڈ ٹو ٹیل ٹو دی پیپل آف بلوچستان کہ دس فیڈریشن ریئلی مینس فور دیم، اور ان کو انٹیگریٹ کرنا چاہیے. اچھا، اگر آپ اس کا سائیکل دیکھیں نا، کچھ ادوار میں بلوچ انٹیگریٹ بھی ہوا ہے. ڈاکٹر مالک بلوچ بہت بڑی انسرجنسی ہوئی مشرف صاحب کے دور کے بعد، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر مالک صاحب کی حکومت ادھر آئی اور ادھر نواز شریف صاحب کی حکومت تھی، پولیٹیکل پارٹیسپیشن زیادہ ہوئی تو وہ انسرجنسی ایک حد تک سیٹل ہو گئی. اب جو ایک نیا فیز ہے انسرجنسی کا، اس کو بھی دیکھنا ہوگا. اور پولیٹیکل انوالومنٹ، پولیٹیکل ریپریزنٹیشن اور آن پرنسپلز آف فیڈرلزم، ہم اس چیز کو آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں. کیونکہ اگر ہم فیڈرلزم اپلائی نہیں کریں گے اور پولیٹیکل اونرشپ نہیں دیں گے بلوچ لوگوں کو، یہ مسئلہ میں نہیں سمجھتا کہ حل ہوگا. سختی سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اچھا، بارڈر انفلٹریشن بہت زیادہ ہوتی ہے. ایران سے پاکستان کے اندر کچھ ٹیرورسٹ آتے ہیں، پھر افغانستان سے پاکستان کے اندر کچھ ٹیرورسٹ آتے ہیں. تو ہم اپنے بارڈر کو کس طرح سے سیکیور کر سکتے ہیں، جس طرح سے کہ ہم نے پاک انڈیا بارڈر کو سیکیور کیا ہوا ہے؟ اچھا، پاک انڈیا بارڈر کو ہم نے شاید سیو نہیں کیا.
انڈیا نے زیادہ انہوں نے سیو کیا کیا ہوا ہوا ہے. جی. اور میرے خیال میں اب اگر آپ دیکھیں شکر گڑھ سے اگر آپ پنجاب کی بات کریں، اب یہ جو ساری باڑ لگی ہے انڈیا نے لگائی ہے، ہماری سائڈ پہ وہ نہیں لگی. تو کیونکہ ریسورسز کے ایشوز ہیں یا دوسرے ایشوز ہیں، اب یہ انڈینز ول ہے کہ وہ اگر پاکستان میں انفلٹریٹ کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ انہوں نے اپنا پورا سیکورٹی کا میکانزم بنایا ہے. اب باڑ تو ہم نے افغانستان کے ساتھ بھی لگائی ہے، پھر ظاہر ہے ایران کے ساتھ بھی ہماری جو بارڈر مینجمنٹ ہے وہ بہتر ہوئی ہے. لیکن انٹرنیشنل جو اگر آپ کہہ سکتے ہیں یا بارڈر انفلٹریشن تب ہوگی اگر لوکل ڈیمانڈ ہوگی، اگر لوکل ایشوز ہوں گے، کیونکہ لوکل ایشوز جب ہوتے ہیں تو پھر ان کو ایکسپلائٹ تو کیا جاتا ہے، اور جو لوکل لوگ انوالو ہوتے ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ بارڈر سے باہر ان کے لیے مدد آئے. بنیادی طور پہ بلوچستان کا جو ایک پولیٹیکل ایشو ہے، ہم نے اس کو حل کرنا ہے. وی ایون کانٹ تھنک، کیونکہ آئی ایم اے فیڈرلسٹ، تو فیڈرلسٹ ہونے کے ناطے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ پاکستان کا فیڈرل کا کوئی حصہ پاکستان سے باہر جا سکتا ہے یا اس کی سپریشن ہو سکتی ہے. اس کے اندر جو فیڈرل رائٹس ہیں وہ بلوچ پیپل کو بالکل ملنے چاہیے، لیکن یہ ریاست پاکستان کو کسی صورت توڑا اچھا، نہیں جا دنیا میں سکتا. کوئی ایسا ملک موجود ہے آج کے دور میں کہ آپ کسی دوسرے ملک کے اندر جانا چاہتے ہیں تو بارڈر پہ جا کے آپ وہاں شناختی کارڈ دکھائیں، شناختی کارڈ جمع کروائیں اور دوسرے ملک کے اندر چلے جائیں؟ ایسا پاکستان میں ہو رہا ہے. افغانس وہاں پہ آتے ہیں، اپنا شناختی کارڈ دکھاتے ہیں، پاکستان کے اندر آ جاتے ہیں، سارا دن کام کرتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں. یہ تو اب ڈپینڈ کرتا ہے آپ کے بائی لیٹرل ریلیشن کیسے. اگر آپ یورپ میں جائیں تو دیر از ون یورپ، تو آپ ہر جگہ جا سکتے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جا سکتے ہیں. دس از ناٹ این ایشو، کیونکہ ہمسائے انٹرنیشنل پالیٹکس میں آپ ہمسائے چینج نہیں کر سکتے. انڈیا، چائنا، لیکن افغانستان، بارڈرز تو آپ اور سیکیور کر ہاں سکتے ہیں وہ نا. سیکیور کر سکتے ہیں. اب ظاہر ہے ہمیں پولیٹیکل انویسٹمنٹ انٹرنیشنل اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی کرنے چاہیے. ہمارے ہمسائے اگر ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے، یہ ہمارے لیے بھی بہتر ہے، ان کے لیے بھی بہتر ہے. اور اچھا، ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا نے پاکستان کو ہر جگہ پہ کوٹ کیا ہے کہ پاکستان ٹیررزم کو سپانسر کرتا ہے. اور پاکستان نے پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو ہے افغانستان کے ایشو کو رکھا ہے کہ جی افغانستان سے پاکستان کے اندر جو ٹیررزم آتا ہے اس کو انڈیا سپانسر کرتا ہے. یہ اس موو کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، اچھا، خاص اس طور کو پہ بلوچستان کے تناظر میں؟ اگر ہم دیکھیں کہ انڈیا میں جب سے مودی آیا، مودی سرکار نے ایک پیٹرن دیا کہ اگر کوئی بھی ایشو ہوتا تو وہ اس کو بہت زیادہ انٹرنیشنلی پروپیگیٹ کرتا، اور ایٹ ٹائمز پاکستان پریشر میں بھی آتا. لیکن ہماری طرف سے جب یہ چیزیں ہوتی ہیں یا ہماری طرف سے یہ الزامات لگتے ہیں تو ہم اس طریقے سے اس کو پروپیگیٹ نہیں کر سکتے. جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اب ملٹری لیڈرشپ تو پیچھے ہے. ملٹری لیڈرشپ زیادہ سے زیادہ ڈی جی جو ہمارے آئی ایس پی آر ہے وہ ایک کانفرنس کر دیں گے، لیکن بیسکلی تو یہ ہماری جو فورن سروسز ہیں ان کو انٹرنیشنل جہاں جہاں پہ وہ پوری دنیا میں ہماری ہے ادھر پاکستان کا نیریٹو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. میں آپ کتنے اچھے تعلقات تھے چائنا یہ انڈیا کے اور کینیڈا کے. اب جیسے کینیڈا میں انہوں نے ایک اسیسینیٹ کیا سو کالڈ خالستان کے آدمی کو، تو جو ان کا پرائم منسٹر ہے اس کو اس نے کتنا سیریسلی لیا، اور جو اپنے بہت بڑے ٹریڈ کے، بہت بڑے اکانومی کے ان کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، اور بہت بڑا ڈیاسپورا انڈین ادھر رہتا ہے پنجاب کے خاص طور پہ، اس کو بھی انہوں نے ایک سائڈ پہ رکھ کے جو کینیڈین نیشنلزم تھا اس کے اوپر پوری دنیا کو انوالو کیا، اور انڈیا کو بہت زیادہ مشکلات پیش آئیں. پاکستان کو بھی اس طریقے سے اگریسولی دیکھنا چاہیے. پھر اس کے لیے ہم نے دیکھنا ہے ہماری اکانومی کیسی ہے، ہمارا انٹرنیشنل امیج کیسا ہے، ہماری انٹرنیشنل ساکھ کیسی ہے، ہماری انٹرنیشنل ریپوٹیشن کتنی ہے، ہمارا انٹرنیشنل کیپٹل کتنا ہے. بلوچستان کے اگر ہم ایشوز کو بات کریں تو بلوچستان کا ایک بہت بڑا ایشو گورننس کرائسس کا ہے. جب گورننس کرائسس ہوتا ہے تو ادھر پولیٹیکل ویکیوم بھی پیدا ہوتا ہے، ایڈمنسٹریٹو ویکیوم تو ہوتا ہی ہے پیدا، تو وہ پھر جب ویکیوم ہوتا ہے تو وہ فل ان تو ہونا ہوتا ہے، تو وہ سیپریٹسٹ ادھر آتے ہیں. اگر فیڈرلزم کے بنیادی جو قوانین ہیں ان کے بعد اگر گورننس اچھی ہو فیصلہ بلوچستان کی، تو اس سے بھی لوگوں کو زیادہ نظر آئے گا، لوگوں کو ہوپ ہونی چاہیے اپنی گورنمنٹس کے ساتھ، اپنی ریاست کے ساتھ. اچھا، کہ ایسا ہے کہ ہمارے جو آفیسرز ہیں وہ دے ہیزیٹیٹ ٹو بی اپوائنٹڈ ان بلوچستان. اگر وہ دے آر ہیزیٹینٹ تو پھر ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے، ریاست کو کس طرح سے ریئیکٹ کرنا چاہیے؟ اچھا، اب اٹس ویری امپورٹنٹ کویشچن. دیکھیں بلوچستان کو بھی پورے پاکستان کی طرح فیڈرل سروسز کیا کرتی ہیں، کنٹرول کرتی ہیں. آئی جی اور جو چیف سیکرٹری
جو ہیں دونوں وفاق کے آفیسرز ہیں، ان کو اسلام آباد سے ادھر اپوائنٹ کیا جاتا ہے اور پروونشل ڈومین میں کام کرتے ہیں، کیونکہ آلریڈی 78 ڈپارٹمنٹس ان کے پاس ہیں۔ اب اس سٹرکچر کو چھوڑ کے ہم دوسری بات کرتے ہیں۔ پنجاب میں اگر کسی افسر کو سزا دینی ہو تو اس کو کہاں بھیجا جاتا ہے؟ دور دراز بلوچستان۔ پنجاب کی بیوروکریسی میں انکلوڈنگ پولیس میں یہ ہے کہ اگر تم نے یہ نہ کیا تو ہم آپ کو کدھر بھیج دیں گے؟ بلوچستان بھیج دیں گے۔ اب آپ بلوچستان کا پرسپیکٹیو دیکھیں۔ اب ایک ایسا صوبہ جہاں پہ آزادی کی تحریک ہے اور ہم نے اس کو ایبسارب کرنا ہے پاکستان کی فیڈریشن کے اندر، تو ان کے لیے وہ آفیسرز جائیں گے جو کبھی بھی بلوچستان میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ یہی تو بلوچستان کا گورننس کرائسس ہے کہ اگر آپ اس کی ٹاپ پولیس دیکھ لیں، ٹاپ پولیس بلوچستان کی تو نہیں بنے گی، وہ تو پی ایس پی ہے، فیڈرل پولیس ہے، یا دوسرے آفیسرز ہیں جو پی ایس کے، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے جو بھی فیڈرل ہیں، وہ وہاں پہ جانا ہی نہیں چاہتے۔ لیکن انہوں نے اتنی زیادہ سیٹس اپنے لیے ریزروس کی ہوئی ہیں کہ وہ بلوچستان گورنیبل ہی نہیں ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ بلوچستان صوبائی پولیس، صوبائی ایڈمنسٹریشن اور صوبائی ہیومن ریسورس، صوبائی آرگنائزیشنز کے بغیر چلے؟ اب جب ایک صوبے کے بارے میں اس کا انتظامیہ جو کہ امپلیمنٹنگ مشین ہے، جو مرضی سلوشن لے کے ہیں اس نے امپلیمنٹ تو بیوروکریسی نے کرنا ہے، اس میں جو ریڈنڈنٹ بیوروکریسی ہے، جو جن کو سزا ملنی ہو ان کو اگر بلوچستان میں بھیجا جائے تو پھر صحیح۔ ہم کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ بلوچستان ملٹائی ایتھنیسٹی ہے وہاں پہ، یعنی صرف بلوچ موجود نہیں ہیں بلکہ باقی کاسٹ کے لوگ بھی وہاں پہ رہتے ہیں، اور ایک طرح سے بلوچ جو ہے وہاں پہ مائنورٹی میں ہے۔ نہیں تو ہے میجورٹی میں، لیکن ایکسکلوسیو ان کی میجورٹی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، کیا بلوچستان کا یعنی پروونس بلوچستان کا جو نام ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے وہاں پہ جو جتنی بھی وہاں پہ قومیتیں بستی ہیں ان کو؟ اچھا، اس کا سب سے بڑا Should اعتراض it be revisited, reviewed؟ پھر دیکھیں نا، یہ پھر ایک پنجابی مائنڈ سیٹ ہے کہ نہیں، خیبر پختونخوا والوں نے تو اسے ریوزٹ کر کے چینج کر لیا۔ اچھا، اب یہ کویشچن بنیادی طور پہ جو بلوچستان کے اندر پختون رہتے ہیں ان کو کرنا چاہیے نا کہ نہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو رہی کہ وہ وہاں پہ میجورٹی میں ہے مگر ان کے اچھا دیکھیں، پروونس کا نام میں اب وہ جو ہے۔ بلوچستان کا پختون ہے اس کے آگے دو آئیڈینٹی کے ایشوز ہیں۔ ایک تو وہ کے پی کے ساتھ ملنا چاہیے، ایک یہ بھی وائس ہے، لیکن وہ کے پی کے ساتھ نہیں ملنا چاہتا، اور جو ان کا ایک بڑا نیریٹو ہے افغان نیشنلزم کا کہ پشتون شوڈ بی یونائٹڈ، اس میں بھی وہ اس طریقے سے نہیں ہے۔ اب بلوچستان جو ہے پرائمریلی اگر ہم اس کے اوپر آئیں، یا یہ بیسکلی یہ مرکزیت، یا ہم اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے، لیٹ دی پیپل ڈیسائیڈ اٹ نا۔ یہی تو ہمارا نیریٹو ہے کہ جو پولیٹیکل وشز ہیں کسی بھی کمیونٹیز کی، یا کمیونٹیز کی جو اکٹھا رہ رہی ہیں، یہ ان کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے۔ اگر اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے، پہلے میں ہماری جو ریاست تھی اس کے بارے میں بڑی سینسٹیو تھی، اب 2010 میں خیبر پختونخوا رکھا گیا ہے اس کا نام، تو کوئی ریاست کو فرق پڑا؟ ریاست زیادہ مضبوط ہوئی ہے، بلکہ جس سیاسی جماعت نے اس کا نام خیبر پختونخوا رکھا ہے وہ تو اب شاید پولیٹیکل ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ادھر، کیونکہ لوگوں کے مزاج کو، ان کی ایسپریشنز کو ہم جب اپنی آنکھوں سے، اپنے لینس سے، مرکزیت کے لینس سے دیکھتے ہیں تو ہم غلطی کرتے ہیں۔ لوگوں کی ایسپریشنز ریاست پاکستان کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے کہ یہ اکائی پاکستان کی فیڈریشن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اچھا، ہیٹ ایلیمنٹ کو آپ کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ اچھا، جب تک پولیٹیکل ایشو سیٹل نہیں ہوں گے، ہیٹ تو سینٹیمنٹ آ گیا۔ اگر آپ پارٹیشن آف انڈیا پہ جائیں تو ہندو، مسلمان، سکھ یہ ہمیشہ اکٹھے رہ رہے تھے۔ اگر آپ پنجاب کی بات کریں تو سکھ اور مسلمان اکٹھے رہ رہے تھے، وہی ٹرائب تھے، وہی جاٹ تھے، وہی راجپوت تھے۔ لیکن وہ جب ایک ایسا ٹائم آیا کہ ریلیجن کے اوپر یہ ڈیوائڈ ہوا تو کتنی ہیٹ ہوئی، کتنا لوگوں نے ایک دوسرے کو مارا۔ تو ہمیں پولیٹیکل جو ایشوز ہیں نا وہ سیٹل کرنے ہوں گے۔ تو پھر ان سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ جہاں سے ہم نے اپنی بات شروع کی تھی کہ پاکستان وفاق ہے، وفاقیت کے اصول لگائیں، دونوں پارٹیز کو وفاقیت کے اصولوں کے اوپر آنا ہوگا۔ بلوچ اقوام کے جو معاشی، پولیٹیکل اور دوسرے کانسٹیٹیوشن رائٹس ہیں وہ ان کو ملنا چاہیے، ان کو حق نمائندگی ملنی چاہیے، ان کی نمائندہ حکومتیں ہونے چاہیے، انہیں فیڈریشن کے اندر کام کرنے کا پورا موقع ملنا چاہیے، اور ریاست کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ فیڈریشن کے اندر تمام مطالبات ماننے چاہیے، لیکن فیڈریشن کے باہر کوئی مطالبہ ظاہر ریاست نہیں مانتا۔ جی، بہت شکریہ طارق صاحب آپ کا۔